देखिए अरफात में इतने लोग, हर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं दुआएं दुआएं, आखिर में ये होता है कि जुबान भी थक जाती है, दिमाग भी थक जाता है कि हम आखिर क्या मांग रहे हैं, और फिर बस एक होता है ना मशीन की तरह बोलते जाते, इतनी लालच होती है कि कोई एक लम्हा भी ऐसा ना जाए हो दुआ की कबूलियत का वक्त है, शायद ये है, शायद ये उस वक्त तो सारा ही कबूलियत का वक्त होता है, लेकिन बड़ा लालच होती है उस दिन में। गर्मी भी इतनी थी, क्योंकि अभी तो गर्मियों में ही हज आ रहा है ना, लेकिन उस वक्त मैं ये सोचती हूँ कि हर बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर बंदे की दुआ सुन रहे हैं, हर एक की। ना सिर्फ वहां पे देखिए, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है वो उस दिन दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी दुआ सुन रहे होते हैं और सबकी दुआएं कबूल कर रहे होते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमारी भी दुआएं कबूल करे, जो कुछ भी हम मांग रहे हैं हमारे हक में बेहतरीन करके। हम इतने लालची हो जाते हैं ना यूजुअली। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम जब दुआ मांगते हैं जो नहीं कबूल होती, क़यामत के दिन हम जब उसका इतना अजर देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी कोई दुआ ही ना कबूल होती ताकि हमें इतना अजर मिलता। इसके बावजूद क्योंकि हम इंसान हैं, लालच कर जाते हैं। तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब भी कोई दुआ मांगती थी ना, तो मैं हमेशा से ये मांगती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, आप तो जानते हैं ना इस दुआ को, मुझे नहीं पता ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरे हक में आप बेहतर करके इसको कबूल कर ले। तो बस इसी तरह से आप भी मांगा करें कि हम दिल होता है कोई चीज मांगने के लिए, और किसी की ख्वाहिश कोई चीज की होती है, तो उस वक्त जब दुआ कर रहे होते हैं तो फिर सब ये हौसला देते हैं कि इस वजह से कबूल नहीं हुई है, तो फिर ये दुआ मांगा करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हक में बेहतरीन करके इस दुआ को आप कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। एक और मैंने बल्कि आपसे शेयर करना था कि मैंने अपने पेज पे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था अबाया के लिए। इसके बावजूद भी आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अबाया कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो वो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप है। फिर आप मुझे कह रहे हैं पिक्चर्स भेजे, मैं पिक्चर्स नहीं भेज सकती हूँ, मैं बिजी होती हूँ। उस ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ लोगों का ये था, देखिए अबाया जो है अगर आप बनाना चाहते हैं ना, ये वो अबाया नहीं है जो हम जैसे मस्जिद में जाते हैं ना तो वो वन पीस हमने पहना होता है, ये उस तरह का अबाया नहीं है। और ऑनेस्टली मेरा कोई उस पर दिल भी नहीं था, क्योंकि मुझे वो जो बटन आगे लगे होते हैं ना, तो मुझे लगता था कि वो उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहा। तो मैंने ये सोच के ये बनाया था कि जैसे मैं आपको इसलिए थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैदर्ड है, बहुत कपड़ा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत ऐसे वाली चीज जो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक हम कोशिश करें कि कपड़े उस तरह से बना लें तो अच्छे भी लगते हैं। क्योंकि स्पेशली मेरी तरह की औरतें जो बिजनेस में है, जॉब करती हैं, मैं क्योंकि सेमिनार्स पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है कि मैं प्रोडक्ट डेवलप करती हूँ, तो जब ऐसे शोज पे जाते हैं जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपने अपने प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट बेसिकली इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जो नए नए आते हैं, तो ऐसी जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो ऐसे कपड़े हों जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हों। तो उस तरह से मैंने ये बनाया था। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं कि हम ये अबाया बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दैट इज नॉट एक्चुअली अबाया पूरा तरह से, लेकिन पूरे का पूरा ऐसा है जैसे जॉब पे पहनने के लिए या फिर ऐसी जगहों पे पहनने के लिए। मैं पार्टीज में भी ये पहनती हूँ, शादियों पे भी यही पहनती हूँ, सारी जगह पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें तौफीक अता करे कि हम वो काम करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर आते हैं। क्योंकि हम बार बार यही बात पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम अगर अपनी मर्जी के फैसले करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं करोगे, तो तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो, तुम जो हमने पहले पढ़ा था कि इस तरह से। तो फिर डर लगता है कि जो भी काम करना है इस दुनिया में रहते हुए हम उस तरह से करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म है। तो
आज इंशाल्लाह हम अपने क्लास का आगाज करते हैं। जैसे ऑलवेज हम हदीस से आगाज करते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस है, खास तौर पे उन लोगों के लिए। देखिए, हम में से अक्सर लोग ना होते कि यहाँ दर्द हो रही है, थक जाते हैं क्योंकि घरदारी भी है, फिर बच्चे भी हैं, फिर जॉब पे भी जाते हैं, फिर ये सारा करने के बाद जब रात को हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हर जगह पे दर्द हो रही होती है। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर लोगों की ये होती है कि दर्द होती, कमर में दर्द है तो टांगों में दर्द है तो घुटनों में दर्द है। तो आज मैं आपको वही हदीस सुनाने लगी हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या इलाज बताया था। क्योंकि अक्सर होते हैं कि डेफिनेटली दुनिया के इलाज तो करने हैं, आप अगर कोई मेडिसिन लेती हैं दर्द के लिए वो जरूर ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं ले, लेकिन आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या श्योरिटी दी थी कि किस तरह से करने से ये दर्दें नहीं होंगी। जब हमें पता चलेगा तो फिर हम करेंगे ना इंशाल्लाह, और करते भी हैं। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 1865 में बहुत खूबसूरत हदीस है। फिर से मैं आपको बता दूं कि हजरत अली रदी अल्लाह अन इसको रवायत करते हैं कि एक दफा वो और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अब कुछ हदीस में ना हजरत अली ने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि बीबी फातिमा जो थी वो घर में जो काम करती थी वो बहुत थक जाती थी, चक्की पीसे, उस जमाने में तो आटा पीसने के लिए गंदम पीसने के लिए चक्की पीसना होता था, तो उनके हाथ में छाले पड़ जाते थे सफाई करने से, और फिर वो आग जैसे जलाते हैं उस तरह से करने से, तो बहुत थक जाती थी। अब उनको ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं, तो वो खादिम अपने नौकर के लिए उनसे दरखास्त करने की, क्योंकि वो दे रहे थे लोगों को, जो सहाबा थे उनमें तकसीम कर रहे थे। अब ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी प्यारी बेटी जाती है, तो वो आगे से उनको क्या बता रहे हैं। तो हजरत अली कहते हैं कि जब हम गए और उनसे दरख्वास्त की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि ए अली, और हजरत फातिमा का नाम लेके, कि मैं तुम्हें बेटी मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो इससे बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जो कलमात सिखाए मैं वो तुम्हें बताता हूँ कि हर नमाज के बाद तुमने 10 मरतबा, क्योंकि हमसे अक्सर ये होता है कि हम 33 टाइम्स पढ़ते हैं ना, तो हर नमाज के बाद 10 मरतबा तुमने क्या कहना है, सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तीनों कलमात आप पढ़ने हैं। और जब तुम अपने बिस्तर पे जाओ तो उस वक्त तुमने फिर 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुभान अल्लाह और 33 टाइम्स तुमने अल्लाह अकबर पढ़ना है। बाद में 34 टाइम्स भी अल्लाह अकबर का आता है। हजरत अली कहते हैं कि खुदा की कसम, जब से मैंने ये बात सुनी मैंने कभी ये कलमात अदा करने नहीं भूला, मैं हमेशा पढ़ता रहा। तो जिनको वो बता रहे थे उनका नाम है इब्ने कवई, उन्होंने कहा कि क्या सफीन की रात को भी नहीं। सफीन की रात बड़ी मुश्किल रात थी हजरत अली के लिए। मैं अभी आपको उसका भी थोड़ा सा बताती हूँ। तो हजरत अली ने क्या कहा कि ए अहले इराक, अल्लाह तुम्हें तबाह करे कि हाँ सफीन की रात में भी मैंने नहीं छोड़ा था। अब सफीन की रात कौन सी रात थी कि जिसमें अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान में एक जंग हुई थी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें से अक्सर लोग ना, जब सहाबा की कोई बात होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, जब हम करबला की बात करते हैं या फिर जंगे सफीन की या जंगे जो कैमल, जिसको हम जंगे कैमल उसको कहते हैं, अरबी में उसको क्या कहेंगे, जंगे उसको क्या कहते हैं, कैमल इज ऊंट को कहते हैं ना, तो जो भी उसको अरबी में कहते हैं उसका नाम आप लोगों को, खैर एनीवे अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बता देती हूँ। तो जो जंगे हुई थी ना, उसमें आप लोगों को जो मैं मेन बात बताना चाह रही हूँ कि सहाबा में जो इख्तलाफ होता था ना, वो उनको नजरियात का इख्तलाफ था। फॉर एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था,
اس سے ہی وہ لیتے تھے کہ اچھا یہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہی ہے تو ادھر سے اجتہاد کرتے تھے. وہ پرسنلی ان کی کسی کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. اور کسی بھی بات پہ آپ دیکھیں کہ اختلاف رائے کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ او اچھا یہ بات ایسے صحابہ میں بھی لڑائی ہوئی تھی, اچھا جنگ کیمل جس کو میں کہہ رہی ہوں, تو اس میں کیا صحابہ میں اس طرح سے ایک طرف بھی صحابہ دوسری طرف بھی صحابہ, تو ایسے کیسے ہو گیا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان میں اختلاف رائے کی وجہ سے وہ ڈٹ جاتے تھے, لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اختلاف رائے ہونا بہت برکت کی بات ہے, اس سے بڑی وسعت مل جاتی ہے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, مخالفت نہیں کرتے تھے, ذاتی مخالفت نہیں ہوتی تھی. تو یہ جنگ صفین کا جو یہاں پہ بات آئی تو میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اکثر آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہسٹری پتا چلے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں, ہم خلفائے راشدین کی ہسٹری پڑھتے ہیں, تو اس میں ہمیں کئی دفعہ ایسی واقعات جب ملتے ہیں, جنگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں حضرت علی کا زمانہ جو تھا نا خلافت کا, بہت مشکل زمانہ تھا, اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان جو رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا, اور اتنا فتنہ اس وقت ہر طرف تھا, اور اسلام بہت پھیل چکا ہوا تھا. حضرت عمر کا دور تو گزر گیا تھا نا, تو اسلام بہت پھیل گیا ہوا تھا, اور اس وقت مدینہ میں اتنا بڑا فتنہ آ گیا تھا. اور فتنہ بھی کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب جب خلافت میں حضرت علی آئے ہیں تو پھر لوگوں نے آپس میں جو ڈویژن ہوئی وہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا آپ پہلے قصاص لیں. اس وجہ سے وہ بھی ٹھیک تھے, کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہی تھا, حکم بھی یہی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. ہم نے پڑھا نا پیچھے قصاص کا پورا چیپٹر پڑھا تھا. تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. اور پھر حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اگر میں اس وقت بہت حالات خراب ہے, فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے, پہلے تم لوگ بیعت کر لو, کیونکہ امیر معاویہ نے بیعت اس وقت تک وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تم قصاص نہیں لوگے ہم بیعت نہیں کریں گے. اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے بیعت ہی نہیں کی تو ہم حکمران کے اگینسٹ جیسے اگر ہم کوئی بات کریں تو وہ ہمارا اس میں نہیں آئے گا, وہ فتنے میں نہیں آئے گا. تو خلافت میں اب حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے, اور انہوں نے جب یہ کہا کہ پہلے تم بیعت کرو تاکہ ہم اسٹرانگ ہو جائیں اور سارے مل کے پھر ہم اس معاملے کو حل کریں. اور اسی بات پہ جتنی جنگیں جو حضرت علی کے زمانے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ یہی وجہ تھی اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ, بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ کرے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسا استاد ملے جو آپ کو اصل اس کی حقیقت مطلب اس کو اس طرح سے سمجھا سکے جیسے اس وقت سچویشن تھی. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں, صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں, جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, تو دل میں بڑے عجیب خیال آتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی بتانے والا ایسا بتا دے تو پھر وہاں سے فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی وقت دیکھیں یہ ہوا تھا کہ جو حضرت علی کی سائڈ پہ چلے گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے. پھر ان دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو یہ فیصلہ کرے گی, اور دونوں گروپ اس پہ راضی تھے. اس وقت ایک اور گروپ بنا جن کو خارجی کہتے ہیں. خارجی جو تھے انہوں نے پھر جو اس وقت تباہی آئی تھی, اور ان لوگوں نے کیا تھا انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ بھی سیرہ کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں, جنگوں کے واقعات بتاتی ہوں, اسی طرح سے آگے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک کلاس کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنے دین پہ فخر کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. مسند احمد کی حدیث نمبر 581.
اس میں دیکھیے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو اب بھی یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے, ہم کیسے ادا کریں, بہت مقروض ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شیورٹی ہے یہ حدیث میں کہ آپ اس کے بعد کوئی اور سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آ سکتی ذہن میں کہ ہم کیا پڑھیں, کیا کریں, کیا نہیں کریں. صرف یہ ایک, میں تحریم کو, بلکہ میں نے یہ بھیجا تھا رات کو کہ جب میں بولوں گی تو آپ تحریم پلیز اگر آپ ہو تو یہ پوسٹ کر دو دعا ساتھ, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا. مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے نا, ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ایک عہد نامہ لکھوا لیتے تھے کہ ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے یا اتنا جو بھی ہوگا, تو اس پہ ان کی آزادی ان کو مل جاتی تھی. تو وہ پیسے جمع نہیں کر سکتے تھے, بہت غریب تھے, بڑی محنت کرنی پڑتی تھی اور پھر وہ ان کو دے کے اپنی آزادی بیسیکلی خریدتے تھے. تو یہ ایک غلام جو تھا وہ حضرت علی کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا ہوں کہ میں نہیں کر پاتا, آپ میری مدد کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تجھے ان کلمات کی تعلیم نہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اگر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض تم پر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض معاف کر دیں گے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے, معاف نہیں کر دیں گے. معاف تو الحمدللہ وہ ڈیفرنٹ لیول پہ آ جاتی ہے نا بات, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے. تو وہ کلمات کیا تھے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ, اپنے حرام سے بچا کر, وَأَغْنَنِي, اور مجھے غنی کر دے اور مجھے بے پرواہ کر دے, بِفَضْلِکَ, اپنے فضل سے, امن سواک, اپنے علاوہ سب سے مجھے غنی کر دے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے قرض کو تم سے ادا کروا دے گے. تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھا کریں, مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیے ہم اپنی انشورنس لیتے ہیں نا, بڑی بڑی انشورنس, اتنے اتنے پیسے پے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشورنس دی ہوئی ہے. آپ ساری دعائیں آپ دیکھیں کسی بھی طرح کی, ہر جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی کی ہوئی ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے یہ ہو جائے گا, یہ دعا کریں گے. لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیں, اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں, ہم کوئی آپ وظیفہ بتا دیں, آپ یہ بتا دیں, لیکن اگر آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں نا تو پھر ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے فار ایگزامپل, تو لیکن آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اتنے 1.25 لاکھ دفعہ یہ پڑھنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, پھر پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے, پھر اپنے یہ وظائف کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کریں گے. اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ہم کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53. آیت نمبر 53 میں اتنی خوبصورت آیات ہے. آنیسٹلی ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے نا, آج کی جو کلاس ہوگی دی بیسٹ کلاس ہوگی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پیغام دیا. ہمیں تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی تھی, آج سمجھ آ گئی ہے نا, اب سے مجھے پتا چل گیا ہے. اور اگلی آیت آتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اب دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ, یہ والی آیت تو ہم نے کر لی تھی, ہاں آیت نمبر 53 نہیں 54 تھی. اب یہ 54 آیت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا, اپنی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, غریب وہ لوگ,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों का मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। और वो कैसे लड़ रहे हैं, देखिए शुरू में हमने क्या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनको आप अपनी मजलिस से दूर नहीं करेंगे, आप इनको उनको अहमियत देने की बात थी ना, कि जैसे तुम्हारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके कहने पे तुम इनको नहीं निकाल सकते हो अपनी महफिल से, या उनको उस वक्त दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट बंदे हैं। अब आगे देखिए कि उन्हीं की बात आगे भी आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फरमाते हैं व इज़ा जाअका, और जब वो आए आपके पास, अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना बि आयातिना, जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, ईमान लाते हैं हमारी आयात पर। ये कौन लोग हैं जो ईमान लाए? आमनु व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। तो फकुल, तो उनको कह दो सलामुन अलैकुम, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि जब ये बंदे तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी महफिल में आके बैठते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तो उनको तुम सलाम कहो। सुभान अल्लाह, देखिए क्या मुकाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बंदे से मोहब्बत करते हैं ना, तो ये मुकाम बंदे को मिलता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाते हैं वकातबा, और लिख दी, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, अला नफ्से ही, अपने नफ्स रहमा, रहमत को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे किसको ये पैगाम दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को, वही लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अक्सर पता है दिलों में ये ख्याल आ जाता है ना कि पता नहीं जो पहले गुनाह हो गए, अब जब से किया तो कोशिश करे, लेकिन उनका क्या होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली ये पैगाम उनको दे रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नफ्स पर, अपनी जात पर रहमत को गालिब कर दिया है। अब देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब दुनिया बनी थी ना, दुनिया आसमान और जमीन बनने से पहले, इंसानों को बनाने से पहले, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अपनी मखलूक को क्रिएट किया था, उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को बनाया था। और जब रहमत को बनाया, उसके 100 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा इस दुनिया में है जिसकी वजह से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जिसकी वजह से एक वहशी जानवर जो है वो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जिसकी वजह से 2 सांप भी पानी के अंदर एक ही जगह पे रहते हैं। वो एक हिस्सा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी मखलूक, आप अल्लाह की मखलूक देखें, इंसान ही तो सिर्फ नहीं है, इंसान है, हैवान है, चिरिंद है, परिंद है, जितने जिन्नात हैं, पूरी मखलूक जो जमीन से आसमान तक है, वो एक हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में अपनी रहमत का भेजे, और बाकी 99 हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों पर निछावर करेगा। आप जरा देखिए तो सही कि कितनी बड़ी बात है कि वो अल्लाह, हम सूरह सजदा में पढ़ते हैं ना कि तुम इंसान जान ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या इनामात उसके लिए छुपा के रखे हुए हैं। तो वो 99 हिस्से मोहब्बत के, आप देखिए जरा एक माँ की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए कि एक माँ अपने बच्चे से किस साथ की मोहब्बत करती है। तो जब उसके इतने बड़े हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों पे निछावर करेगा, तो वहां पे क्या हाल होगा उस मोहब्बत का। अल्लाह अकबर। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नहु, कि बेशक वो, मन आमला, कि जिसने अमल किया, अमल किया, मिनकुम, तुम में से, सुअम बिजहालतिन, बुराई, जिसने अमल किया बुरे, बिजहालतिन, जहालत की वजह से। ये इतना प्यार आता है ये सेंटेंस भी पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बुराई की बात आई ना, तो कह दिया कि जहालत की वजह से, क्योंकि बुराई डेफिनेटली जहालत की वजह से, अगर अकल हो तो बंदा क्यों करे। लेकिन पता है क्या मुझे प्यारी बात क्या लगी, कि जब हम, होता है ना कि किसी पे ब्लेम कर देते हैं कि मैंने ये काम मेरे से इसलिए हुआ क्योंकि देखो ना इसने मुझे मजबूर किया था, या इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली डिप्रेशन दूर कर रहे हैं कि देखो जो बुराई तुम कर रहे हो ना, वो तुमने जहालत की वजह से की है, वरना तो तुम कभी भी ना करते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा,
پھر تابا وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، یہ مین بات ہے کہ توبہ کر لی اور پھر اس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیے استغفار کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی ریسنٹلی کرونا کا جب عذاب ہمیں لگتا تھا پوری دنیا پہ کرونا کا عذاب آ گیا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورت حدیث سناتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بچنے کے لیے 2 امان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، جن میں سے ایک امان جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جو امان ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا ہے کہ سورت، بلکہ میں نے آپ کو ایک آیا میں اس کی تفسیر میں بتایا تھا کہ سورت الانفال کی آیت تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ، کہ نہیں ہے اللہ کے وہ عذاب دے تمہیں، وَأَنْتَ فیہم، اور جبکہ آپ ان میں ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ اچھا تم ہمیں کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، تو پھر وہ عذاب لے آؤ جو تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ یہ عذاب آئے گا وہ عذاب آئے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ آسمان کو کہو کہ پھر وہ ٹکڑے ہو کے ہمارے سروں کے اوپر گرے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، جب تک آپ ان کے اندر ہیں تو عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ پہلا امان تھا جو اٹھ گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا امان جو ہے حضرت علی نے کہا وہ ابھی بھی تمہارے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ کون سا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیہ میں آگے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ مُعَذِّبُهُمْ کہ وہ عذاب دے تمہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں بھی کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، سب سے خوبصورت بات یہی ہے فوراً استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک اور قرآن پاک میں سے میں آپ کو ایک اور اس کی دلیل دوں، ایک استغفار سے سارے مسئلے جس طرح حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ اور میں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشو، استغفار کرو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اور بخشنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے اب یہ لسٹ، آپ 5 چیزوں کی لسٹ ہے، آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑے گا۔ آسمان کو برساتا ہوا خوب چھوڑے گا کیا مطلب؟ کہ اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم، اس کی برکتیں اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب تم پہ نازل کر دے گا۔ نمبر 2، اور وہ تمہیں خوب پے در پہ مال دے گا، اور تمہیں نمبر 3 کیا کہ اولاد میں ترقی دے گا۔ اب دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ کاروبار میں پرابلم ہے، پیسوں میں پرابلم ہے، گھر کے حالات اس طرح کے نہیں رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وظیفے بتا دیے۔ ہم ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں وظیفہ بتا دو کہ مال میں ترقی کے لیے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب میں یا فیس بک میں ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کرے راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال میں خوب ترقی دے گا اور پھر اولاد میں دے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، یا پھر اولاد میں ترقی دینے سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ اولاد نیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے، تو اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ وہ تمہیں باغات دے گا۔ باغات کیا ہے کہ اتنے پھل اس میں، اور رزق کی ایک حالت ہے نا کہ جب باغات ہوتے ہیں اور وہ رزق ملتا ہے بندے کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے نمبر 5 میں کہتے ہیں اور تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا۔ اب سوچیں سب سے مہنگا ترین باغ کون سا ہوتا ہے؟ کہ ایسا باغ جس کے اندر نہریں بھی جاری ہوتی ہیں۔
تو ایسے باغات مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق اتنا وافر مقدار میں، اتنا وہ حلال انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے، اتنا رزق بھی عطا کریں گے، ہر چیز کا حل آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ استغفار میں ہے۔ اور آگے دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کرنے کی؟ وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چلتا پھرتا قرآن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہی سنت ہم کو عمل کرنی ہے نا، تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، یہ غور سے سنیے گا پھر، کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ پاک اس کو ہر رنج و غم سے دور کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈپریشن ہو گیا، پرابلم ہو گئی، سیڈ ہو گئے، دل میں عجیب سے وسوسے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، طبیعت ایسی خوش نہیں رہتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر گناہ کلی ذنب مانگا کرے کہ جتنے گناہ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں ہر رنج و غم سے اس کو دور کر دے گا۔ اور نمبر 2 کیا کہ وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیے سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے نا تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ مجلس میں بیٹھ کے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ہمارے لیے تو خیر بہت ہی ضروری ہے کہ جب ہم اپنی کسی فرینڈز کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ضرور یہ دعا پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقصد بھی نہیں ہوتا تو چغلی لگائی جا سکتی ہے، چغلی لگ جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو گناہ میں آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو ہماری جو اس مجلس میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کرے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جب کبھی کوئی گناہ کرے تو ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور وہ آیات کون سی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135، سورۃ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ جب کبھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں پر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 135 ہے۔ تو اس کا جواب آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جا کے سورۃ النساء کی آیت نمبر ابھی ہم پڑھیں گے، نہیں ہم نے پڑھ لی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے اور اس پہ مہربانی کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو استغفار کرتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار سٹارٹ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کل تو دن ہی اتنے خوبصورت ہیں، اتنی برکتوں والے دن ہیں کہ اگر ہم ان میں استغفار کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہماری استغفار کتنی قبول ہوگی۔ اور میری فیورٹ ترین آیا سورۃ مومن کی آیا نمبر 7، وہ میں کہتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کے اس کو اپنے فریج کے اوپر لگا دیں، کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس آیا کو اتار دے، کیونکہ بڑی تسلیاں ہوتی ہیں اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرانے کو دل چاہتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔
पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में उन फरिश्तों का मुकाम बताया कि वो कौन फरिश्ते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए में है और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द गिर्द हैं। वो क्या करते हैं कि तस्बीह बयान करते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और उस पर ईमान रखते हैं, राइट। और वो फरिश्ते क्या करते हैं और वो क्या कहते हैं कि ईमान वालों के लिए इस्तगफार करते हैं और क्या कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें बख्श दे जो तुझसे तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर, तूने बख्श दे। कौन हमारे लिए दुआएं कर रहा है? जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं, जो वो फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द गिर्द हैं, वो लोग जो इस्तगफार कर रहे हैं ना घरों में बैठे, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि या रब्बल आलमीन इनको इनकी तौबा कबूल कर ले और तेरी राह की पैरवी करते हैं और तू इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी बातें हैं ना कि जब हम पढ़ते हैं फिर बड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमें ये गम रहता है कि हमने जिंदगी में जो किया है, फॉर एग्जाम्पल आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने आज के बाद बस मैंने इरादा कर लिया कि मैंने वो ही काम करना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक है। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने ये जो भी किया अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करे। फिर बार बार शैतान जो है ना हमें वसवसे डलाता है कि तुमने तो पूरी जिंदगी तो तुमने ऐसे गुजार दी, अब तुम्हें कहाँ माफी मिलेगी। और फिर लोग भी, एक तो खुद भी परेशानी, ऊपर से लोग तो धड़ धड़ हमके मुंह के ऊपर होते ना मल मल के बताते हैं कि देखो अपने, देखो कल तो तुम ऐसे थी, आज तुम ऐसे कह रही हो। लेकिन आप परेशान नहीं हो। देखिए लोगों को छोड़े, अल्लाह का अर्श थामे हुए जो फरिश्ते हैं वो हमारे लिए दुआएं करें तो फिर क्या चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी है। अब फिर देखिए और भी खूबसूरत बात, फ़इन्नहु, बेशक वो गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अभी हमने रहम का क्या पढ़ा था कि 99 हिस्से तो हमें क़यामत के दिन मिलने हैं किन लोगों को, जिन्होंने तौबा कर ली और वो जम गए, उसके ऊपर नेकी के काम करना शुरू हो गए। और कितना आसान काम है। और फिर देखिए दिल को तसल्लियां ही तसल्लियां, दिल में खुशियों के अंबार जैसे कहना चाहिए ना लग जाते हैं कि जब आप अल्लाह के रास्ते में चलते हैं। क्योंकि एक अजीब सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक, वो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी का उधार कोई नहीं रखता। आप इतनी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहली चीज आपके दिल के अंदर ना एक चैन, वो तो मिलियंस में भी आप खरीद नहीं सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो चैन और खुशी आ जाती है और आप उसी में सुरूर में आप फिरते रहते हैं कि आप अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले बन गए, अल्लाह के रास्ते में भागने वाले बन गए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना। अब देखिए कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की बात है कि हम लोग देखिए जब किस बहाने से ना अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कैसे खुशखबरियां देते हैं कि चलो जी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो टाइम में आपने कुछ गुनाह कर लिए, छोटे गुनाह, आपसे सगीरा गुनाह हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देंगे। खुशी होती है ना कि पूरे दिन में देखें फिर एक नमाज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, जो इशा तक तो आपके सारे गुनाह माफ हो। जब आप बिस्तर के अंदर जाते हैं तो आप सोचें कि आप बिल्कुल ऐसे जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चे की तरह आप बिस्तर के अंदर जाते हैं कि कोई गुनाह ही नहीं लिखा हुआ आपका। और इसके अलावा आप देखिए वुजू जब करते हैं, अपने मुंह धोया, मुंह के गुनाह झड़ गए, हाथ साफ धोए, आपके हाथ के गुनाह झड़ गए, अपने कुल्ली की, आपके जुबान के, सबसे ज्यादा गुनाह तो यही होते हैं, आंख के गुनाह धुल गए, सारे के सारे गुनाह धुल गए। ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फसिल हर चीज, इतने गुनाह ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देते हैं कि फिर क्या क्यों ना करे बंदा ना। फिर दिल ऐसा होता है कि खुद तो कर ही रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो अपने लव वंस में आप देखते हैं किसी में कुछ थोड़ी बहुत कमी हो गई तो दिल इसीलिए घबराता है कि किसी तरह से इनको भी बता दें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना अपना करम कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे करें। अब दूसरा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम के बारे में, रहम के बारे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि वो क्या था कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था,
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ شخص کیا تھا، اس نے 99 قتل کر دیے، اور پھر اچانک اس کو خیال آ گیا کہ یہ میں نے تو بڑا غلط کام کیا، تو اب میں کیسے نیکی کا کام کروں. تو پھر اس نے ایک راہب کے پاس گیا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں تھا، راہب کے پاس گیا تو جا کے اس کو پوچھا کہ میں نے تو ایسے 99 قتل میں نے کیے، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو میں اب کیا کروں. تو اس نے کہا کہ کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے. اس کو ایک دم سے یہ لگا کہ آخرت میں اب میرے جانے کا وقت ہے، تو آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عذاب اتنا دینا، تو میں کیسے معافی مانگوں. اس نے کہا نہیں، تمہارا کوئی معافی نہیں ہے، تم نے 99 تو قتل کر دیے ہیں، تو اب کیسے معافی ملے گی. اس نے اس کو بھی قتل کر کے پورے 100 کر لیے. واپس جا کے پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. پھر اس کو اچانک خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، یہ تو میرے سے غلط کام ہو رہے ہیں. تو اس کو کوئی ایک عالم دین ملا، اس کے پاس گیا، ایک اللہ کا بندہ ملا اس کے پاس گیا. جا کے اس نے اس کو پوچھا کہ میں اب کیا کروں کہ میرے سے ایسے گناہ ہو گئے. اس نے کہا کہ تم توبہ کرو. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ کہ اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے سارے گناہ، خواہ اس نے زمین سے آسمان تک کی بلندیوں تک کے گناہ کیے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو کوئی انسان بھی اس میں کیسے کہہ سکتا ہے. بس ایک کام ہے کہ کیونکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ تم جہاں رہتے ہو نا، تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو سارے کے سارے انہی طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، تو تم سے گناہ چھوڑنے مشکل ہو جائیں گے. تو تم یوں کرو کہ ایک ایسی بستی، وہ فلاں بستی ہے، وہاں پہ سب اللہ والے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ پتہ ہے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے تو ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمیں اسی لیے مشکل لگتا ہے، ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا سارے، وہ جب ہمیں کبھی تانا دے دیں گے، کبھی مذاق اڑا دیں گے، یا سپورٹ نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم واپس اسی زندگی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میرے سے تو یہ نہیں ہو رہا. اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیے اس میں یہی بات تھی کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے تو تم وہ نیک لوگ جو ہے نا ان میں چلے جاؤ تاکہ آسانی کے ساتھ تم عمل کر لو. اب ہوا کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنے شہر سے نکلتا، اپنا سامان لیتا ہے، تو جیسے ابھی راستے میں ہے، ابھی دیکھیں اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، ابھی کچھ نہیں، کوئی عبادت نہیں کی، ابھی بس وہ وہاں سے نکلتا ہے ارادہ نیت کر کے کہ میں نیکی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تو وہاں سے نکلتا تو راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے. اب دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس کو جو گناہ جسے جو برے روح لینے آتے ہیں وہ والے فرشتے آ جاتے ہیں، جو نیک روح لینے آتے ہیں وہ فرشتے آ جاتے ہیں. دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے روح لے کے جانی ہے، وہ کہتا ہے میں نے لے کے جانی ہے. اور معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب تم دونوں طرح کی زمین جو ہے نا، جس شہر سے وہ نکلا ہے اور جہاں پہ وہ جا رہا ہے، دونوں سائڈ کی زمین کو تم ناپو، جس سائڈ کی زمین زیادہ ہوگی وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں گے. تو دونوں سائڈ کی زمین مینس کہ اگر زمین زیادہ ہے، مطلب اس نے راستہ وہ زیادہ طے کر لیا جو نیکی کی طرف جانے والا ہے، تو ڈیفینیٹلی نیک روح، مطلب نیکی والے جو فرشتے ہیں روح کو لے جانے والے وہ لے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے تم پھیل جاؤ تاکہ اس کو نیک روح والے جو فرشتے ہیں وہ لے کے جائیں. اور جب زمین ناپے گی تو ایک بالشت بھر زمین زیادہ نکلی. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے قدر کرتے ہیں، کیونکہ ارادہ کر لیا تھا نا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہائے اب کیا، مطلب اتنی دیر ہو گئی. the moment ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، جس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے فوراً توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. اور ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہوا تھا، بڑی اولاد
کی برکتیں بھی تھی اس کے پاس, بڑا نعمتیں تھیں اس کے پاس. اب اس کا آخری وقت آ گیا. اب آخری وقت آتا ہے تو اس کو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ اوہو, میں نے تو ساری زندگی مال کمانے میں لگ گیا, تو میں بچوں کے ان کی خواہشات پوری کرنے میں لگ گیا, تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا, کیونکہ کانسیپٹ تو ہے نا آخرت کا ان کے پاس بھی. تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ جب میں مروں گا تو میری جو لاش ہے اس کو تم جلا دینا, اور اس کی جو راکھ ہوگی اس کو ہوا میں بکھار دینا, تاکہ قیامت کے دن اس نے اپنے دماغ سے سوچا نا کہ قیامت کے دن مجھے جمع ہی, مطلب میں اٹھوں گا ہی نہیں, قیامت کے دن مجھے کوئی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے روحوں کو اٹھایا جائے گا, میں تھوڑی قبر میں جا رہا ہوں, تو میں بچ جاؤں گا عذاب سے. تو اب یہ ہوا کہ اس نے اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم ایسے کرو گے, اور بچوں نے ایسے کیا. اب وہ بندہ فوت ہو گیا. کہتے کہ جب ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کن کے ذریعے اس کو جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو پوچھا اس سے کہ یہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے یہ تم نے کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ یا رب العالمین, میں بہت سخت خوفزدہ تھا اس بات سے کہ میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اور وہ میں عذاب کیسے برداشت کروں گا, جو میں نے تو کوئی نیکی ایسی کی نہیں ہے, تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ خوف کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے جلا دینا, مجھے راکھ کر کے مجھے ہواؤں میں اڑا دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا اس کو بخش دیا. دیکھیے ایسی ایسی باتیں سن کے نا پھر بڑا حوصلہ ملتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے بس یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے اور ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں. پھر اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں نا, تو میں آپ کو ایک بات بڑی حوصلے والی بتاتی ہوں یہاں پہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی ہماری طرح بڑے پریشان ہوتے تھے اس بات سے کہ اب کیا ہوگا, اب یہ اگر ہم تو کوشش بھی کریں پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم کیسے معاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم انسان ہو, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن صرف یہ بات ہے کہ جیسے غلطی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ کو بڑا پسند ہے توبہ کرنے والا انسان. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو, تم غلطیاں نہیں کرتے ہو, پھر توبہ نہیں کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سب کو وائپ آف کر کے ایک نئی قوم لے آئے گا جو غلطیاں کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. تو اس لیے اس بات سے نہیں گھبرانا, ٹھیک ہے. غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب مومنٹ ہم پکے ہو جاتے ہیں نا ذرا اپنے اندر, ابھی عمل میں پکے نہیں ہو رہے, ابھی اندر پکے ہو رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک یہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے. جب بھی ہم کچھ ایسا کام, چھوٹی سی کوئی ایسی چیز کریں گے نا, تو ایک دم سے ہمارے دل میں آ جائے گا اوہو میں نے پھر یہ غلط کام کر لیا. فوراً آپ معافی مانگتے ہو اور پھر کوشش کرتے ہو کہ نیکسٹ ٹائم میں نے نہیں کرنا. تو یہ بڑی خوبصورت, یہ سفر بڑا پیارا ہے, یہ بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے. انسان اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے اب پورا دن گزار دیتا ہے. دیکھیے میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ زندگی میں جب ہم چلتے ہیں نا, جو عمل کرنے والی زندگی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہم یہ چھوڑنی وہی پڑیں گی جو غلط ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی ویسے ہی رہیں گے. ہم اگر جاب کرتے ہیں تو ہم وہ بھی کرتے رہیں گے. ہم اگر بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہمیں وہ بھی کرنا ہے. ہم اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیں گے. ہم ساری چیزیں, کچھ چھوٹتا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم اگر عمل کرنے آ جاؤ گی تو پھر تو یہ زندگی, پھر تو تمہارا سب کچھ چھوٹ جائے گا. کچھ نہیں چھوٹتا, واللہ کچھ نہیں چھوٹتا. آپ اگر پارٹی میں جاتے ہیں نا, آپ بلیو کریں, دا مومنٹ آپ کے فرینڈز کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی قرآن کلاس لے رہی ہیں یا آپ ان کو سمجھ رہی ہیں, تو آپ کے دوست جو ہیں وہاں پہ وہ پھر ذکر ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ سے باتیں اور کچھ نہیں ہوتا. اگر فار ایگزامپل آپ نے حجاب لیا نا, تو وہ اسی پہ ڈسکشن ہونی شروع ہو جائے گی, اور اچھی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب وہی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو پارٹی میں بھی اگر آپ جا رہے ہو تو وہاں پہ دوسرے آپ کو جو دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے. پھر آپ ان کو کوئی بات بتا دیتے ہو. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی
ہم نے کسی کو, میں ہمیشہ یہ بات آپ سے کہتی ہوں کہ کبھی کسی کو ٹونٹ نہ کریں, کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو یہ کام کروں, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, کبھی یہ نہ کریں, کیونکہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کو اس برائی سے دور کر دے جس کے اندر وہ انوالو ہیں, یا ان کو نہیں پتا اس بات کا تو ہم کیسے ان کو بتائیں. انشاءاللہ اگلی آیت آئے گی تو میں اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. کہ اب آیت نمبر 55 میں آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح نفصل الآیات, ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو, وَلِتَسْتَبِينَ, تاکہ واضح ہو جائے, سبیل المجرمین, مجرموں کا راستہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھول کھول کر, اب دیکھیں آیات اس سے زیادہ کھول کے اور کیا بیان ہوں گی. شروع سے اب دیکھیں, جب سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو, ابھی ہم 7 پارے پہ ہیں, ایک ایک آیا ایسے لگتا ہے کہ اگر ایک کی سمجھ آ گئی تو پوری زندگی کی سمجھ آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو, کیونکہ پتہ چل جائے کہ غلط راستہ, مجرموں کا راستہ کون سا ہے, کون سا راستہ غلط ہے, کون سا راستہ ٹھیک ہے. پھر ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر ہم کیا کریں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ میں آپ کو جو مجرموں کا راستے کی بات بتاتی ہوں کہ جب ہم, کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی پارٹی میں ہیں, ابھی لاسٹ ٹائم میں آپ کو, اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسا واقعے اکثر ہوتے ہوں گے کہ ہم گھر سے یہ تیاری کر کے جائیں کہ آج کوئی ایک بات نہ میں نے وہاں پہ شیئر کرنی ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی, کیونکہ اگر آپ یہ کہو نا کہ اچھا جی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگی ہوں تو ساری بھاگ جائیں, اکثر سارے دوست ایسے نہیں ہوتے, میں ایسی اب بات کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اس کو اور کوئی کام نہیں, سارا وقت یہ کرتی رہتی ہے. اب ہم نے چلاکی کے ساتھ کیسے کرنا ہے, کیونکہ بچے یوزلی بہویں ہیں, بچے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایک حدیث کو نا ایسے بیان کیا کریں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ حدیث پڑھی اور مجھے تو اتنی حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے کہتے تو دوسرا نا سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر جیسے لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا, میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی میں نے اپنی آنکھ سے وہ عذاب نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے لیے, جیسے ایک اس میں یہ تھا کہ ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں, ان کا عذاب جو کیا ہوگا. ایک تو وہ تھا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں دور تک آ رہی ہوگی, لیکن ان پہ جو اس کے علاوہ ان پہ جو عذاب ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں دکھایا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے بڑے عذاب دکھائے گئے تھے. تو میں اسی بات کو میں نے سوچا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو میں تھوڑا سا ان کو بتا دیتی ہوں. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ حدیث پڑھی, مجھے تو خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. تو اچھا کیا تھی, میں نے کہا یہ, اچھا اس میں پھر کیا آتا ہے کہ آپ اپنے سیکنڈ چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ حوصلے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, کہ اب وہ ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ فوراً بات کیا کہیں گے کہ نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اور ہوا بھی یہ کہ ان میں سے ایک دو جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں, کپڑے پہن کے ننگے کیا مطلب. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھیں جیسے ہم شفون کے پہنتے ہیں, ہمارے سلیوز نظر آتے ہیں, تو اس طرح کے کپڑے, یا پھر ہم اتنے ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کے حصے نظر آتے ہیں. اور ان کو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ ایسی چیز جو عورت کا جیسے آگے جو کور کرنے والے حصے ہیں تو عورت کی وہ والی چیزوں کے لیے ہے کہ وہ ننگی. میں کہ نو, کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہیں لکھا ہوا ہے. تو پھر ان کو اچھا دین اس پہ بات ہونی شروع ہوئی, بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, بس مجھے یہ تھا کہ ایک میسج پہنچ گیا, کسی کو سمجھ کسی طرح سے آئی, کسی کو کسی طرح سے آئی. دین میں نے پھر اپنی دوست سے رات کو میں نے میسج کیا, اب میں نے کہا کہ دیکھو کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ فون پہ لمبی ڈسکشن کریں, مجھے صرف ایک میسج ریکارڈ کر کے یہ بھیجو, مجھے یہ جاننا ہے کہ ڈو یو نو وٹ از اے سطر,
عورت کا سطر کیا ہے, کیونکہ یہ پوائنٹ سمجھ آئے گی نا تو پھر اگلی آئے گی, کیونکہ جس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی اس کو تو اگلی حدیث ہی سمجھ نہیں آنے والی ہے. پھر میں نے اپنی 3 دوستوں کو سیم میسج کیا کہ مجھے صرف آپ چھوٹا سا ریکارڈ کر کے پلیز مجھے میسج کرو, ذرا میں نے دیکھنا ہے. ڈو یو نو واٹ سطر از؟ آپ لوگوں کو پتا ہے سطر کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے ذرا لکھ کے بھیجیں, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سطر کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی اگلی بات ہمیں سمجھ آتی ہے. خیر اینی وے, انہوں نے جو بتایا تو وہ ٹھیک نہیں تھا, مطلب نہیں پتا تھا اکثر کو کہ کیا سطر ہے اسلام میں. کہ جیسے سطر میں آپ کو یہ بتا دوں, جیسے یہ ہمارا کور ہونا چاہیے یہاں تک, ٹھیک ہے. اب جو ہم نے اگر ہم نے شلوار پہنی ہے, پاجامہ پہنا ہے یا لمبا کوٹ پہنا ہے, وٹ ایور جو بھی ہم ڈریس پہنتے ہیں, ہمارے ٹخنے جو ہیں وہ ہمارے کور ہونے چاہیے. جیسے آدمی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں اور عورتیں نیچے رکھتی ہیں. تو بیسیکلی کپڑوں کی کیونکہ بات ہو رہی تھی نا کہ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی, تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی, تو ان کو یہ اس بات کا نہیں پتا تھا. تو پھر جب یہ پتا چلتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی تھوڑا ایک اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ نظر نہیں آنے چاہیے, تو ہم پھر کیسے پہنیں گے, ہم کیسے, کیونکہ اکثر دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آنیسٹلی میں بار بار جو بات کہتی ہوں کہ ہمیں کیپری بھی نہیں, ہم پجامے اگر چلے کیپری نہیں پہنتے, ہم ریگولر پجامہ بھی پہنتے نا, وہ بھی اونچے ہوتے ہیں, ہمارے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جا کے سارے فرینڈس مل کے کسی جگہ پہ تھے, ہم نے نماز پڑھی, تو سب کے پہنچے جو ہے نا وہ جیسے یہاں پہ فار ایگزامپل ٹخنا ہے تو اس سے اتنے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں میں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا خیال رکھیں اس چیز کا, کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ لوگوں میں سے مجھے 100% شور جو آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا, لیکن اپنے بچوں کو بتانے والی بات ہے نا, کیونکہ آج کل ٹائٹ جینز پہن لیتے ہیں اور تھوڑی سی اونچی بھی ہوتی ہیں, پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر اونچے موزے پہن لیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھے, اور اللہ کرے کہ میرے دوست جو ہے نا انہوں نے, یہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا, انہوں نے آج کا پروگرام نہ دیکھا ہو ورنہ مجھے مار پڑے گی ان سب سے. تو اچھا جی, اب آگے دیکھتے ہیں. الحمدللہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اچھا جی, ابھی ٹائم کیا ہوا ہے 5 منٹس رہ گئے ہیں. یہ بہت خوبصورت آیا ہے کیونکہ یہ شرک کے بارے میں ہے, اور شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے, شرک کی معافی نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. اس ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں 5 منٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے. اب اس سورہ میں آپ کو بار بار قل کی تکرار ملے گی. قل کیا کہ اے نبی ان کو سمجھا دیجئے, آپ ان کو ایسے سمجھائیں, آپ ان کو ایسے سمجھائیں, بار بار آئے گا کہ قل آپ ان کو بتا دیجئے, کہہ دیجئے, سمجھا دیجئے, انی بے شک میں تو روکا گیا ہوں ان کے عابدہ کہ میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو. آپ اس لفظ کو انڈر لائن کریں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی عبادت سے میں روکا گیا ہوں جن کی تم تعبدون, کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, اس کو تدعون کا لفظ ہے. اب پیچھے بھی دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرمایا تھا نا کہ کون سی آیت تھی ابھی جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں کی تھی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ, تو یہاں پہ یدونا کا لفظ ہے کہ یدونا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, اس لیے میں آپ کو واپس لے کے گئی ہوں وہاں پہ کہ یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تو یہاں پہ بھی پکار کا لفظ ہے, دیکھیے عبادت کا لفظ نہیں ہے کہ ان کی عابدہ کہ میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا, کہ مجھے روکا گیا ہے. اب دیکھیں کہ پکارتے کیا,
اب اس ایک پکار کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا پکارتے تھے، کیونکہ ہم اکثر ایسی آیات پڑھتے ہیں نا تو ہم گزار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم تو بتوں کی پوجا کوئی نہیں کرتے، نہ ہمارے ساتھ بت ہیں ہمارے سامنے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ تدعونا کا لفظ ہے کہ پکارتے ہیں جن کو، کہ آج آپ یہ پکار سنیں، حاجت روا، مشکل کشا، پھر ہم کہتے ہیں کہ داتا، پھر ہم نے ایسے لفظ پکارنا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی تھی بی بی ہاجرہ، ان کو ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے گئے تھے، یاد ہے وہ ساری سٹوری میں نے آپ کو جو سنائی تھی۔ اب اگلا کیا بات تھی، جب وہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، یہ بڑے ہوتے ہیں، میں جلدی فارورڈ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ جو بنایا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو حضرت اسماعیل تو ادھر رہتے تھے نا، تو یہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ریلیجن پہ تھے، اسی لیے تو یہ طواف بھی کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے بدر کی جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو ابو جہل جو تھے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے انہوں نے دعا کر کی کہ یا رب العالمین جو غلطی پہ ہے، جو غلط کر رہا ہے اس کو تو ختم کر دینا۔ تو ان کو تو نہیں لگتا تھا وہ غلط کر رہے ہیں نا، وہ تو اپنی طرف سے، آج آپ دیکھیں یہ میں لفظ جب بول رہی ہوں نا، یہ اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم غلط کام کریں، ہمیں تو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کریں، کیونکہ دیکھیں اس وقت تو یہ حال تھا، کیونکہ وہ تو قرآن پہ بلیو نہیں کر رہے تھے نا، تو ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلیک اینڈ وائٹ قرآن میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے پہلے جو کتاب تھی اہل کتاب کے پاس وہ تورات تھی، رائٹ، زبور تھی ان کے پاس، اور ہم نے کیا پڑھا کہ وہ کتابیں اصل بھی ہے اس کے اندر، ایسا نہیں کہ وہ پوری بدل گئی ہیں، لیکن ان میں تحریف ہو گئی تھی، ان کو بدل دیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، یہ قیامت تک بدلنے والی کتاب نہیں، یہ کتاب کیا ہے، یہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا اس کے اندر۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی جو اب اتنے سال گزر گئے، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا تھا، اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں مشکل سے 500-600 سال کا فرق ہے، اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں تھا۔ آج ہمیں دیکھیں ہمیں تو کتنے سال گزر گئے، 1400 سال سے زیادہ گزر گئے۔ تو اب یہاں پہ ان میں ایسے سب بدعات آ گئی تھی۔ اب ہوا کیا تھا، یہ پہلا آدمی تھا جو اس کا نام آتا ہے عمر بن لوہی، لام اور ہا اور یا کے ساتھ، عمر بن لوہی ایک آدمی کا نام آتا ہے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں۔ اب یہ بندہ کون تھا، یہ ایک بڑے معزز گھرانہ تھا جو اس زمانے میں جن کو لوگ مذہبی گھرانہ کہتے ہیں، وہ ان میں پیدا ہوا ایک مذہبی گھرانے میں، اور اس کو لوگ اسی حیثیت سے جانتے تھے کہ وہ عالم دین، جیسے ہم کہتے ہیں نا جن کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ اس طرح سے اس کو جانتے تھے۔ اب یہ بندہ جو تھا یہ شام میں گیا اور تجارت کی غرض سے گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہ سرزمین ایسی ہے جہاں پہ کافی نبی تھے، اور ایسی مقدس زمین جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہاں پہ انبیاء کافی آئے تھے اور ان کی چیزیں وہاں پہ انہی کے وہ تعلیمات کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس کو یہ لگتا تھا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بت تھے نا، وہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جو تھے ان کی چھبی بنا کے، ان کے بت بنا کے وہ سامنے رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے گی۔ اب یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو اس دنیا سے جا چکے، وہ نیک لوگ جن کو وہ آگے وہ بناتے تھے بت، اور ان کے آگے بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے کہ تم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلہ بناتے تھے نا، دعا کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
کہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ میرا بندہ جب بھی آپ سے یہ پوچھتا ہے سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب تو اس کو بتا دو کہ میں اس کے قریب ہی ہوں عجیب دعوتی دائی زادان جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں لیکن اگلی بات بھی تو مانے نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اس کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانے میرے حکموں پہ عمل کرے تب میں اس کی دعا تو سن رہا ہوں نا قبول تو تب کروں گا وہ بھی تو میرے حکم مانے جو میں اس کو کہہ رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نا کہ جب بھی آپ اے نبی میرے بندے جو تم سے پوچھتے ہیں کہ میں سنتا ہوں میں کہاں ہوں میں ان کی دعا سن رہا ہوں کہ نہیں تو ان کو کہہ دو کہ اس کا واسطہ دے دیں اس کا واسطہ دیں اس کا واسطہ دیں تو پھر میں ان کی دعا سنوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ پاس ہے ہر ایک کی دعا سنتے اب ان لوگوں کو یہ جو مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ادھر دیکھا شام میں لوگ ایسے کریں وہ ایک بت اٹھا کے لے آیا اور آ کے کیونکہ یہ مذہبی رہنما تھا تو آ کے اس نے کہا کہ جی یہ بت جو ہے یہ اس کو وسیلہ بنا کے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو اس نے پہلا بت خانہ کعبہ میں رکھا تھا اس کے بعد سے پھر جو بدعت شروع ہوئی پھر لوگوں نے بت لانے اور دوسرے بت کہتے ہیں آنے شروع ہو گئے کہ اب یہ نیک بندہ تو یہ نیک بندہ تو یہ نیک بندہ اب میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے شروع کریں گے آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل ہم کسی ایک جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا ہے کوئی ایسی محفل ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں تو ہم وہاں پہ جب جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کروا دیں جب وہ دعا کراتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں دعا اب ہم نے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جب بھی گھر میں دعا مانگی ہم نے کہا یا رب العالمین ہماری یہ دعا ہم مانگتے ہیں نا دعا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ شروع کر کے یہاں سے کہ یا اللہ یا پاک پروردگار آپ کو اس کا واسطہ تو آپ اس کا جو بھی سارے جو بھی نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ باتیں پتہ ہے کیا یہ بڑی مشکل باتیں ہیں سمجھ آنے کی اسی لیے میں آپ کو قرآن پاک کا حوالہ دے رہی ہوں اسی لیے میں آپ کو یہ کہتی ہوں خود سوچیں اپنے آپ سے بھی سوچیں کہ یہ کیا مطلب کیا ہم کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب جس طرح سے وہ کہے گا اے مشکل کشا ہم کہتے ہیں نا کہ یالی مدد آپ نے کتنی میں تو رہتی ہوں ہیوسٹن میں ہمارے ایک پوری کمیونٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو طریقہ بتا دیا سلام کہنے کا السلام علیکم کہو لیکن وہ کہتے ہیں یالی مدد کہتے ہیں وہ دوسرا بھی آگے سے جواب میں یالی مدد ان کو کہتے ہیں ہم کتنا بھی ان کو کہ نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ انہوں نے جو اپنے پیشوا جس کو وہ مانتے ہیں انہوں نے ان کو یہی طریقہ بتایا ہوا ہے اب دیکھیں مولا مشکل کشا ہم کتنے نام ہم نے یہ نام ہم نے دیے ہوئے ہیں نا ان کو پکارتے تو ہم نے ان ناموں سے ہے نا تو اسی لیے میں آپ کو تدعونا کا بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ تعبدونا کا لفظ نہیں کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد جاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا فرمایا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو